अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तहसीनुल्लाह कुरैशी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुरैशी हाइब्स जीबी। आज मैं आपको दियामिर बादशाह डैम और दरिया सिंध को एक मुनफरिद अंदाज में एक्सप्लेन करूंगा। ये डैम कहां बन रहा है, इसका रिजर्वायर एरिया कितना है, इसको फीड करने वाला दरिया सिंध खुद कहां से फीड हो रहा है, ये सब आज मैं आपको गूगल अर्थ की मदद से बड़ी तफसील से आपको बताऊंगा। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुरैशी हाइब्स जीबी। ये जो येलो पॉलीगॉन है, ये दियामिर बादशाह डैम का रिजर्वायर एरिया है। अगर मैं इसे जूम आउट करूँ तो इस वक्त जो येलो पोर्शन आप इस वक्त देख रहे हैं, ये रिजर्वायर एरिया है दियामिर बादशाह डैम का। और डैम एक्सिस की तरफ अगर मैं आपको जूम करके ले जाऊँ तो ये आपको ऑरेंज और येलो कलर के अंदर जो दो लाइनें इस वक्त मिल रही हैं, ये दियामिर बादशाह डैम का डैम एक्सिस है। डैम के दोनों तरफ आप इस वक्त देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रोड नेटवर्क बना हुआ है। इस रोड नेटवर्क के बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पे किसी आसानी के साथ मशीनरीज को हाइट पर पहुँचाया जाए। ये दूसरी तरफ आप देख सकते हैं रिवर के राइट साइड पे यहाँ भी रोड के नेटवर्क्स बनाए गए। यहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्सकेवेशन और ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का काम जारी है। तो जिस जगह पे ये डैम एक्सिस बन रहा है, ये दियामिर बादशाह यानी दियामिर एरिया और बादशाह जो अपर कोहिस्तान का जो गांव है बादशाह, बिल्कुल इसके साथ ही पीछे नाला आप देख सकते हैं, ये बादशाह कहलाता है। ये वैली बादशाह वैली कहलाती है। तो ये जो रेड लाइन दरमियान से इस वक्त नज़र आ रही है, ये रेड लाइन से राइट साइड पे यानी दूसरी तरफ ये दियामिर बादशाह का एरिया है, दियामिर का एरिया है। जबकि आपके दरिया के लेफ़्ट साइड पे जब आप अलॉन्ग दी वाटर ट्रेवल करते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड पे ये बादशाह वैली है। इसलिए इस डैम का नाम दियामिर बादशाह डैम रखा गया। जबकि इसी बादशाह वैली के अंदर ही पावर हाउसेस बनने हैं, तो इसलिए इसको दियामिर बादशाह का नाम दिया गया। तो इस वक्त नाजरीन हम आपको थोड़ा और जूम करके दिखाते हैं। ये इस वक्त बिल्कुल डैम के साथ ही नीचे एक्सिस के अंदर ये पुराना केकेएच है। अब इसको बंद कर दिया गया है और केकेएच को ऊपर शिफ्ट किया गया है। ये न्यू अलाइनमेंट आपको नज़र आ रही है केकेएच की, ये केकेएच की न्यू अलाइनमेंट है और इस वक्त ये फंक्शनल है। जबकि जो निचला जो पोर्शन है, ये काम की वजह से ये बंद कर दिया गया है। अब मैं आपको दियामिर बादशाह के रिजर्वायर के अंदर आपको थोड़ा सा ट्रेवल करवाता हूँ। दियामिर बादशाह डैम का जो ये रिजर्वायर एरिया है, जिसमें मैं आपको इस वक्त एरियल ट्रेवल करवा रहा हूँ टुवर्ड्स चिलास टाउन। तो इस तरफ आप जो आगे सफ़र करते जाएंगे आप देखेंगे कि दियामिर का जो मेन जो प्लेन एरिया था वो सारा इस वक्त दियामिर बादशाह रिजर्वायर में के नीचे आ रहा है। जैसे इस वक्त ये टाउन आप देख रहे हैं, ये वाला टाउन आ रहा है, ये दियामिर बादशाह टाउन के दियामिर बादशाह डैम के रिजर्वायर के अंदर आ रहा है। और ये रिवर अंडा से इस वक्त दरमियान से बहता हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ जो पुराना केकेएच है, ये यहाँ से इस वक्त आगे की तरफ ये जा रहा है। और ये छोटे छोटे गांव और वैलीज के बिल्कुल एज पे आपको गांव नज़र आएंगे। ये सारे दियामिर बादशाह के रिजर्वायर, इवन वैलीज के अंदर तक जो आबादी है वो भी दियामिर बादशाह के रिजर्वायर के अंदर जा रही है। राइट और लेफ़्ट दोनों साइडों के अंदर वैलीज तक के अंदर तक आबादी इससे मुतासर होती है। जहाँ पे छोटे छोटे विलेजेस हैं, छोटे छोटे गाँव हैं, वो सारे इसमें मुतासर हो रहे हैं। ये इस वक्त देख रहे हैं बहुत बड़ा टाउन है, गुडू वैली है, ये मुतासर हो रहे हैं। और साथ यहाँ पे ओल्ड केकेएच इस जगह पे इस वक्त ये फंक्शनल है। न्यू रे लाइन केकेएच इस वक्त तामीर इस जगह पर नहीं हुई, इसके ऊपर अभी काम जारी है। यहाँ से जो आप ट्रेवल करते जाते हैं नॉर्थ की तरफ तो आप चिलास टाउन में आते हैं। चिलास टाउन ये चिलास टाउन आप देख सकते हैं कि चिलास टाउन का जो लोअर पोर्शन है जिसमें ज़्यादातर एग्रीकल्चर लैंड है, ये सारा रिजर्वायर की नज़र हो रहा है।
اور اس کے ساتھ ہی پیچھے یہاں پہ آپ ایک روڈ کی طرح کا ایک یہ نان فنکشنل ایئرپورٹ ہے، چلاس ایئرپورٹ، یہ بھی اس کے نظر ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اوپر کی طرف یہ وابڈا کالونی یہاں پہ بنائی گئی ہے۔ روڈ نیٹ ورک یہاں بنا ہے، مسجدیں بنی ہیں، ڈسپنسری، ہاسپٹل اور واٹر ٹینکس یہ یہاں پر بنائے گئے ہیں، پلاٹنگ کی گئی ہے۔ جو متاثرین ہیں ان کو یہاں پر پلاٹ الاٹ کیے گئے۔ اس کے ساتھ جب آپ یہاں سے آپ آگے کی طرف سفر کرتے ہیں تو یہ کھنر ویلی ہے، یہ اندر ٹھک اور باگوسر ویلی، یہاں سے باگوسر ویلی کے لیے انٹر ہوتے ہیں۔ یہاں اوپر سے ناران کاغان کا پورشن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس ویلی کے ٹاپ پہ آپ جاتے ہیں ناران کاغان، یہاں سے ہوتے ہوئے آپ اس ویلی میں داخل ہوتے ہیں، چلاس بھی ہوتے ہیں، گپتی آپ اس ویلی کے تھرو آتے ہیں۔ جو آپ سفر کرتے جاتے ہیں آپ کو چھوٹے چھوٹے گاؤں اس کے نام آپ کو نظر آتے جائیں گے، اور یہ گاؤں اس میں متاثر ہو رہا ہے۔ یہ ریزروائر پورشن جتنا پورشن ہے اس کی جو لینتھ بنتی ہے یہ تقریباً کچھ 70 کلومیٹر کے قریب اس کی لینتھ بنتی ہے۔ آپ جو اس میں ٹریول کرتے جائیں کہ جو ہے اس پورے ایریے کے اندر متاثر ہو رہا ہے۔ اور جو ہی آپ یہاں سے آگے ہوتے ہیں تقریباً یہاں کیڈٹ کالج بن رہا ہے اس جگہ پہ، ڈارنگ داس کہلاتا ہے۔ یہاں سے جب آگے جاتے ہیں تو پھر یہ پانی کا ریزروائر کا جو لیول ہے وہ پھر کہ سے آہستہ آہستہ نیچے ہوتا جاتا ہے، اور ہوتے ہوتے کم ہوتے رائے برج کے پاس آ کر یہ ریزروائر ایریا ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ دوسری چیز ہم آپ کو دکھاتے چلیں ناظرین کی ری لینڈ کے گیج جو ہے، اس وقت آپ اوپر کی طرف یہ پورشن دیکھ رہے ہیں، ری لینڈ کے گیج آ کر اس جگہ پر ٹچ کرے گا اوپر سے، اس کا ڈیزائن یہاں سے کیا گیا، جبکہ رائٹ سائڈ کے اندر اس وقت اس کے اوپر کام جاری ہے، اور اس وقت کنٹریکٹر اس کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، رائٹ اور لیفٹ ٹریبیوٹری اس کے اوپر۔ ناظرین ہم آپ کو دوسرے پورشن میں ریور انڈس کے بارے میں بتائیں گے۔ کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں ریور انڈس کے بارے میں لوگوں کو، کہ وہ کتنا بڑا ہے اور انڈیا سے اس کا کتنا پورشن آ رہا ہے، اور ننگا پروت کتنا اس کو فیڈ کر رہا ہے۔ کچھ غلط فہمیاں ہیں، وہ غلط فہمیاں بھی آپ کو دور کریں گے۔ مین ریور انڈس کو بھی آپ کو بتائیں گے، اور ریور انڈس کو فیڈ کرنے والی دیگر چھوٹے بڑے دریا اور نالے ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹ بلو کلر کے اندر جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ میں نے کوشش کی آپ کو ریور انڈس شو کرنے کی۔ ریور انڈس کی سٹارٹنگ جو ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے شروع ہوتی ہے، مقبوضہ کشمیر سے بھی اوپر، بلکہ یہ تبت کے علاقے سے یہ شروع ہوتی ہے گلیشیر سے، اور جہاں سے یہ شروع ہوتی ہے بالکل ایک چھوٹا سا نالا نظر آتا ہے، یہ بالکل ایک چھوٹا سا نالے کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً سٹارٹنگ ہے ریور انڈس کی، اور ریور انڈس یہاں پیچھے سے شروع ہوتا ہے، چھوٹے بڑے گلیشیئرز نالوں سے یہ فیڈ ہوتا ہوا یہ آ کے پاکستان کے بالکل شمال میں موجود ضلع بلتستان کے گاؤں، بلکہ بلتستان ڈویژن کا جو ڈسٹرکٹ ہے کھرمنگ ویلی میں یہ داخل ہوتا ہے۔ کھرمنگ ویلی اس جگہ پہ یہ اس وقت آپ گلگت بلتستان اور مقبوضہ کشمیر کی باؤنڈری لائن، اس وقت یلو لائن یہ جو ہے یہ باؤنڈری شو کرتی ہے، یہاں سے یہ کھرمنگ ویلی میں یہ دریا اس وقت یہاں داخل ہو رہا ہے۔ آپ کو تھوڑا زوم کر کے اگر میں دکھا سکوں یہاں پہ، تو دریا اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس کے اوپر پریشان ہوا جائے کہ اگر انڈیا اس دریا کو روکے تو ہمارا سورس بہت بڑا سورس بند ہو جائے۔ ہاں البتہ پانی کی ایک بڑی مقدار بند ضرور ہو جائے گی، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ اب یہ اس غلط فہمی کو میں آگے جا کے دور کروں گا، میری اس ولاگ کا مقصد بھی آپ کو یہ بتانا ہے۔ یہ جو اس وقت پورشن آپ دیکھ رہے ہیں بلو کلر میں، یہ آ کے تقریباً ڈسٹرکٹ سکردو کے بالکل سٹارٹنگ میں، اندر کی طرف سٹارٹنگ کے پاس آ کے یہ مین ویلی میں داخل ہوتا ہے، اور یہاں پیچھے سے یہ خپلو ویلی ہے، یہ اورنج کلر کی جو لائن آ رہی ہے خپلو ویلی سے، خپلو ریور یہاں سے آ رہا ہے، اور خپلو ریور اور یہ جو ریور انڈس اس وقت جہاں پہ یہ مل رہے ہیں دونوں، اس وقت جہاں پہ مل رہے ہیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں برابر مقدار میں ہیں، دونوں کے اندر پانی برابر ہے، اور خپلو ریور بھی جو ہے یہ بھی مقبوضہ کشمیر کے حصے سے آتا ہے، اور یہ اس وقت یہ یلو لائن سے پار جو ایریا یہ مقبوضہ کشمیر کا آتا ہے۔ لیکن ایک عجیب خدا کی تقسیم ہے کہ یہ پاکستان کے ایریا کے گلیشیئر سے یہ نکلتا ہے،
اور یہ مقبوضہ کشمیر کے اندر داخل ہوकर پھر دوبارہ ایک بڑا سفر کر کے دوبارہ سے یہ خپلو ڈسٹرکٹ خپلو میں یہ داخل ہو کر یہ آگے آ کے ریور انڈس کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ پھر یہ ریور انڈس اور خپلو ریور مل کے جب تھوڑا سا سفر کرتے ہیں چند کلومیٹر کا، تو ان کے اندر شیگر ریور آگے شامل ہوتا ہے۔ یہ شیگر ریور ہے، یہ ڈسٹرکٹ شیگر ہے، اور شیگر ریور کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا گلیشیئر ہے، یہ کیوٹو کا گلیشیئر، یہ علاقہ کیوٹو کا ہے، اور اس کے ساتھ دوسرے بڑے گلیشیئرز ہیں۔ یہ گلیشیئر اس ریور کو فیڈ کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک بڑا ریور ہے۔ یہ آ کے سکردو کے اندر یہ شامل ہوتا ہے، اور یہاں سے یہ سفر کرتا ہوا سکردو سے یہ ریور انڈس بڑا ہو کر آگے کی طرف آتا ہے۔ اس لوکیشن پر ہم آپ کو ایک چیز یہ بتاتے چلے ناظرین، یہ جو لوکیشن ہے اس جگہ پہ سکردو ڈیم بھی ڈیزائن ہے 3500 میگا واٹ بجلی کا، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے ابھی تک اس کے اوپر کوئی کام کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی ہے۔ پھر ریور انڈس یہاں سے سفر کرتا ہوا بل کھاتا ہوا پہاڑوں کے درمیان سے، اور یہ رائٹ لیفٹ آپ جتنے بھی ٹریبیوٹریز دیکھ رہے ہیں یہ بڑے بڑے نالے ہیں، وہ اس دریا کو فیڈ کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر سے گلگت بلتستان کے گلیشیئر سے یہ فیڈ ہو رہا ہے، اور یہاں سے یہ ہوتا ہوا گونجی کے پاس آ کر، گونجی ولیج کے پاس آ کر یہ ٹرن کھا کر جو ہے دوبارہ جو ہے ویسٹ کی طرف یہ نکل جاتا ہے۔ لیکن وہ یہاں پہ دریا گلگت آ کے اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ دریا گلگت بھی ایک بڑا دریا ہے جو کہ گلگت ریور انڈس میں آ کے یہاں پہ گونجی کے مقام پہ یہ ریور انڈس میں مل جاتا ہے۔ اب اس کا کیچمنٹ ایریا اگر آپ دیکھتے ہوئے پیچھے جائیں تو گلگت ریور پیچھے جا کے 2 بڑے حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ریور حمزہ نگر کی طرف سے آتا ہے، خنجر ٹاپ سے یہ نکل کر سفر کرتا ہوا گلگت کے پاس آ کر گلگت ریور میں شامل ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرا پارٹ ڈسٹرکٹ گزر کے فلک پوش پہاڑوں سے ہوتے ہوئے وہاں کے بڑے بڑے گلیشیئرز سے نکلتے ہوئے، یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے گلیشیئرز یہاں نظر آ رہے ہیں یہ سارے، اور یہ ریڈ باؤنڈری جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس سے دوسری طرف افغانستان ہے۔ یہ سارے گلیشیئر چھوٹے بڑے گلیشیئر یہاں سے یہ چھوٹی بڑی ٹریبیوٹریز مل کے بڑا دریا بناتی ہیں، اور پھر یہ آ کے گلگت میں آ کے حمزہ ریور اور یہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں اور ریور انڈس میں شامل ہو کر ریور انڈس یہاں سے آگے بہت بڑا دریا بن کر نکلتا ہے۔ یہاں سے آگے ریور انڈس دیکھنے کے قابل ہے۔ یہ جگلو ٹاؤن ہے، اور اس سے دوسری طرف یہ گونجی ٹاؤن ہے۔ ایک اور اہم ٹریبیوٹری، بہت بڑی ٹریبیوٹری، چھوٹی ٹریبیوٹریز کا میں نے یہاں پہ بالکل ذکر نہیں کیا ہے، وہ ان کی تعداد سینکڑوں سے ہزاروں میں ہے۔ یہ جو ایک بڑی ٹریبیوٹری ہے یہ استور ریور کہلاتا ہے۔ یہ استور ریور جو ہے، استور کے اندر سینکڑوں ایسے نالے ہیں جس کے اندر سینکڑوں کیوسک پانی وہاں سے ٹریول کرتا ہوا مین ٹریبیوٹری کے اندر آتا ہے۔ پھر یہ میں نے بڑی ٹریبیوٹریز آپ کو دکھائی ہیں، کچھ جو ہے اللہ والی جھیل کی طرف سے، کچھ کالا پانی کی طرف سے، کچھ شونٹر کی طرف سے، اور کچھ ترشین کی طرف سے، ننگا پروت کی طرف سے بڑی ٹریبیوٹریز آ کے مین ٹریبیوٹری میں شامل ہو کر ریور استور بناتی ہیں۔ یہ ریور استور گونجی کے اینڈ پہ آ کے دریائے سندھ میں یہ داخل ہو کر دریا کو مزید بڑا دریا بناتے ہیں، اور پھر اس طرح جو یہ دریا سفر کرتے ہوئے جاتا ہے، اس کے اندر چھوٹے بڑے نالے دائیں بائیں سے داخل ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس کا حجم بڑھتا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک اور غلط فہمی میں یہاں دور کرتا چلوں نقشے کی مدد سے، کہ ننگا پروت جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مین فیڈنگ گلیشیئر ہے ریور انڈس کا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس وقت آپ یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں ریڈ کلر کا جو یہاں پہ بلنگ کر رہا ہے پورشن، یہ ننگا پروت کا ایریا ہے، مین ننگا پروت کا، اور جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بلو کلر کی جو آپ کو لائنیں نظر آ رہی ہیں، یہ شو کر رہی ہیں ننگا پروت سے نکلنے والی ٹریبیوٹریز، مین ٹریبیوٹریز شو ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں، بے شک یہ ہیں بڑے نالے ہیں، لیکن اتنے بڑے نہیں کہ ان کو دریا کہا جا سکے۔ 4 یہ بڑے نالے آتے ہیں، 2 یہ دیامر والی سائڈ سے آتے ہیں ننگا پروت، اور یہاں سے ننگا پروت یہ جو پورشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہاں سے ایکسپیڈیشن بھی یہاں سے ہوتی ہیں، انٹرنیشنل ٹورسٹ آتے ہیں، ہائیکنگ کے جو بڑے بڑے ممبر آتے ہیں وہ یہاں سے کلائمبنگ کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ استور کا ایریا ہے، تو استور کی طرف بھی آپ اس گلیشیئر کی 3-4 بڑے پوائنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے پانی نکل کے آتا ہے،
لیکن جتنا پانی یہاں سے آتا ہے اس کو دریا نہیں کہا جا سکتا، نالا کہا جا سکتا. تو اس کی جتنی 4-5 ٹریبیوٹریز نکلتی ہیں اس کے اندر ہزاروں کیوسک پانی ہوتا ہے، لیکن ریور انڈس تو لاکھوں کیوسک پانی لے کے آتا ہے. تو یہ کہنا کہ یہ مین فیڈنگ اس کا ایجنٹ ہے تو یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو یوں دریا سندھ جو ہے جب دیامر کے اندر داخل ہوتا ہے تو بہت بڑے دریا کی شکل میں یہ داخل ہوتا ہے، اور یہ سفر کرتے ہوئے جو آگے آتا ہے دیامر کے بہت بڑے بڑے ٹریبیوٹریز باگوسر سے، کھنر سے، اڈور سے، تھور سے، پھر آگے جائیں چھوٹی چھوٹی تو بہت ساری ہیں، پھر آپ آگے جائیں داریل سے، ٹانگیر سے، بہت بڑے بڑے پانی کی سورسز جو ہیں بڑے بڑے دریا کی شکل میں اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس طرح کے لمبے لمبے نالوں کی شکل میں آ کے ریور انڈس کو یہ فیڈ کرتے ہیں، اور یہ پانی یہاں سے سفر کرتا ہوا پورا پاکستان سفر کرتا ہوا یہ سمندر میں گرتا ہے. تو اس پانی کو روکنے کے لیے پھر اور جو سالانہ جو بہت بڑے بڑے سیلاب آتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ پانی ضائع ہو جاتا ہے، املاک کا نقصان ہوتا ہے، تو اس ڈیم کے بننے کے بعد یہ سارا نقصان جو ہے یہ بہت کم ہو جائے گا. ناظرین، آپ کے انٹرسٹ کے لیے ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اس ڈیم کے بالکل قریب چند سو کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے داسو ڈیم بن رہا ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریور انڈس یہاں سے سفر کرتے ہوئے جب یہاں آتا ہے، یہ داسو کے مقام پر یہاں پہ بھی ایک بہت بڑا ریزروائر بن رہا ہے، اور اس کی کیپیسٹی جو ہے بجلی جو اس سے پیدا ہو جو داسو ڈیم ہے اس کی کیپیسٹی ہے یہ 4300 میگا واٹ. صرف ان دو ڈیمز کے اتنے سے ایریا کے درمیان جو ہے پاکستان کو 8800 میگا واٹ بجلی اس جگہ سے 2028 سے 2030 کے درمیان ملے گی.